बल्दियाती इंतखाबात के बारे में आपको अपडेट करें तो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला कराची और हैदराबाद समेत 16 अजला में पोलिंग का अमल जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग सुस्त रवि का शिकार, कहीं वोटर्स का रश तो कहीं तादाद इंतहाई कम। बास पोलिंग स्टेशन पर मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार भी आमने सामने आए। क्या होता रहा और क्या हो रहा है जब तक पोलिंग का अमल जारी है, इस बारे में सूरत हाल जानेंगे। हमारे नुमाइंदे शफकत अजीज हमारे साथ हैं जो कि जिला गरबी औरंगी टाउन से हमें अपडेट करेंगे। शफकत, अपडेट कीजिएगा, जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं सुबह से लेकर अब तक क्या टर्नआउट रहा, इंतजाम कैसे किए गए हैं? देखिए, मैं जिला गरबी में औरंगी टाउन है उसके एक निजी स्कूल में मौजूद हूँ। सुबह से हमने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का जब दौरा किया तो वोटर्स की तादाद हमें कम नजर आई। जो इंतखाबी कैंप थे उन पर तो हमें लोग नजर आए, लेकिन जो पोलिंग स्टेशन थे उनमें वो तादाद जो है हमें नजर नहीं आई जो गहमा गहमी पहले होती है। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो उसके बाद अब देख रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन पर अब जो है वो रश बढ़ रहा है और लोग जो है वो वोट डालने आना शुरू हो गया है। इस वक्त मैं जिला गरबी में मौजूद हूँ। तकरीबन 539 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं। तकरीबन 9 लाख जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और 33 यूनियन कमेटीज पर जो है वो आज इलेक्शन जो है वो हो रहा है। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो मैं एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। ये खवातीन का जहाँ सुबह में देखा था कि यहाँ पर बिल्कुल खाली था, लोग नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खवातीन जो है वो घरों से निकल रही है और मर्द वोटर्स की तादाद जो है वो हमें काफी ज्यादा नजर आ रही है। यहाँ पर जो देखें कि लाइन लगाकर लोग जो है वो वोट डालने के लिए निकले हैं और अपना वोट कास्ट करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। और अब जो कि कम होता जा रहा है और वोटर्स की तादाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अब से कुछ कबल जो SSP वेस्ट है फैसल बशीर मेमन, उन्होंने कहा था कि जो हसास पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर हमने 8 पुलिस एहलकार तैनात किए हैं, जबकि जो कम हसास है वहाँ पर 4 पुलिस एहलकार तैनात किए हैं। रेंजर्स जो है वो पुलिस के बारे से FC की मदद भी हासिल है और अब से कोई काबिल जिक्र वाक़या जो है वो डिस्ट्रिक्ट टेस्ट में पेश नहीं आया और तमाम तर जो पोलिंग का अमल है वो स्मूथ तरीके से जारी है। 3 जमातें बड़ी जमातें कंटेस्ट कर रही है। जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। MKM पाकिस्तान ने रात में अचानक बाइकआउट का ऐलान किया था, उनके वोटर्स जो है हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो बाकी 3 जमातें हैं इनके वोटर नजर आ रहे हैं और वोटर्स का जो टर्न आउट है वो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। जी ठीक है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है टर्न आउट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वोटर्स घरों से बाहर निकल रहे हैं। आज चूंकि इतवार है, छुट्टी का रोज है, तो वोटर्स जैसे ही दिन आगे की जानिब जा रहा है वोटर्स की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। शफकत अजीज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सहवन शरीफ की बात कर लेते हैं। सहवन शरीफ में दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन, म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटी और 10 यूनियन काउंसिल्स पर शहरी अपने वोट कास्ट करने के लिए बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। वहां की मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हैदर अली बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, बताइएगा क्या इंतजाम है, टर्नआउट कैसा जा रहा है? जी बिल्कुल, सिंध में दूसरे मरहले के इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जो आज 15 जनवरी सुबह 8 बजे से जारी है। इस वक्त मैं यूनियन काउंसिल चन्ना के जो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सुबह से जो शहरी अपने वोट का राय हक इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि तहसील सेवन शरीफ के एक म्यूनसिपल कमेटी, एक टाउन कमेटी, 10 यूनियन काउंसिल्स पर जो इलेक्शन आज हो रहा है। सुबह 8 बजे से जो पोलिंग का अमल बिला तातुल जारी है। जो शहरी अपने वोट का राय हक इस्तेमाल कर रहे हैं। जो यहाँ पर जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, सिंध यूनाइटेड पार्टी और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें जो कांटे का मुकाबला है जो शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िला जामशोरों की पुलिस और जो स्पेशल ब्रांच के एहलकार, जो पाक रेंजर्स के जवान हैं जो यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन पर तैनात हैं और जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। सेवन शरीफ तहसील की जो यूनियन काउंसिल बूबक है उसको इंतहाई हसास करार दिया गया है। वहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम भी इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। जी ठीक है जी, हैदर अली बलोच हमारे नुमाइंदे जो कि सेवन शरीफ से दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के बारे में हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सिंध में खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और कराची डिवीज़न के 7 डिवीजन में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है और 7 अजला के अंदर ये पोलिंग का अमल जहाँ पे लम्हा ब लम्हा तमाम तर सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं। और इस गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं साजिद अहमद साहब हैं, रहनुमा MKM हैं आप, और उसामा रजी साहब हैं, रहनुमा जमात इस्लामी, फवाद अहमद साहब हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। सबसे पहले साजिद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साजिद अहमद साहब, अल्लाह अल्लाह करके बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं सिंध के अंदर, तो किस तरह से आप देख रहे हैं इन बल्दियाती इंतखाबात को? क्या तब्दीली होने जा रही है? मुल्क का सबसे बड़ा तिजारती हब, सबसे बड़ा शहर कराची, सूबा सिंध में, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, देखिए, अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन होने जा रहे हैं
اور اللہ اللہ کر کے رونا گانا بھی مستقر رہے گا یہاں پر. وہ اس لیے کہ جو بنیادی مسئلہ یہاں کا تھا ڈیلیمیٹیشن کا, جس کے لیے ایم کیو ایم پاکستان گزشتہ کئی مہینوں سے کورٹ, سندھ کورٹ کے اندر, سندھ ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ, الیکشن کمیشن آف پاکستان, وفاقی گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ, سب کے پاس گئے, سب کے پاس جا کر اپنا مدعا رکھا کہ دیکھیں ڈیلیمیٹیشن کے بغیر الیکشن کا ہونا بیکار ہے, فضول ہے. بالکل اس طرح سے اتنی بڑی آبادی, اتنا بڑا معاشی ہب اس شہر کا, وہاں کی آبادی کو سینسس کے اندر آدھا کاؤنٹ کرنا, یہ بھی شہر کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ناانصافی ہے. اور ہمارا صاحب ٹھیک ہے, ایم کیو ایم نے اپنا آخر آج رات 12-1 بجے تک کوشش کی پوری, انصاف کے تمام دروازے کھٹکھٹائے, حکومت سندھ, وفاقی گورنمنٹ, الیکشن کمیشن آف پاکستان, سب کے پاس گئے, لیکن سب نے اس شہر کے ساتھ وہی ناانصافی اور زیادتی کا سلسلہ جاری رکھا. اور یقیناً سندھ ہائی کورٹ کے پاس گئے, کورٹس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کے پاس جائیں, سندھ گورنمنٹ کے پاس جائیں, یا پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جائیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں کراچی کے لیے ایک ہی قانون رہے گا. ابھی گزشتہ تو اسلام آباد کے اندر کچھ یوسیز بڑھائی گئی ہیں, یوسیز میں اضافہ کیا گیا ہے, تو وہاں پر الیکشن نہیں ہوئے, صحیح نا, 126-127 یوسی وہاں پر کی گئی ہیں. یوسیز بڑھانے کے لیے, اضافہ کرنے کے لیے وہاں الیکشن پوسٹپون کیے گئے. لیکن یہ شہر جو پورے پاکستان کو پال رہا ہے, جہاں کی آبادی مستقل بڑھ رہی ہے, جہاں بہت ساری یوسیوں کا اضافہ ہونا چاہیے, ڈیلیمیٹیشن میں انصاف کا تقاضے پورے کرنے چاہیے, جہاں سینسس صحیح ہونا چاہیے, جہاں پر جو معاشی ہے پورے پاکستان کو پال رہا ہے. لیکن اس شہر کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی نیشنل پالیسی بنا رکھی ہے کہ اس شہر سے لینا ہے, ارن کرنا ہے, جنریٹ کرنا ہے, لیکن اس شہر کے باسیوں کی نہ تو سننی ہے, نہ اس شہر کو گوش دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بالکل اس طرح پھر ایم کیو ایم نے اپنا حق استعمال کیا کہ ایم کیو ایم نے اعلان کیا کہ ہم اس الیکشن سے باہر آتے ہیں. اچھا, یہ پریکٹس ایم کیو ایم پہلے بھی کر چکی ہے. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا, اس میں پھر اس کے نتیجے میں جو بھی جماعت آئی اس نے کام کیا نہیں کیا, ہمیں سے لینا نہیں ہے. لیکن جہاں پر حق اور سچ بات تھی ہے, وہاں ایم کیو ایم نے بھی اپنا رائٹ استعمال کیا, اور ایم کیو ایم آج باہر گیا. اور ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے اپنا رائٹ استعمال کیا ہے, اور یہ جو بلدیاتی انتخابات کا بوائکاٹ کیا ہے, اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے. اس وقت اسامہ رضی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, رہنما جماعت اسلامی. اسامہ رضی صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں, ابھی کہا جا رہا ہے ساجد احمد صاحب کی طرف سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آبادی کم شو کی گئی اور پھر نشستیں کم رکھی گئیں, یہ ناانصافی تھی, اسی وجہ سے ایم کیو ایم کی جانب سے بوائکاٹ کیا گیا ہے ان بلدیاتی انتخابات کا. دو ایشوز ہیں یہاں پہ ڈیلیمیٹیشن کا اور سینسس کا. ٹھیک ہے. سینسس کے ایشو میں آپ اگر دیکھیں تو اس کا فیصلہ, یہ جو کراچی کی پیٹ میں چھرا گھونپا گیا ہے, اس فیصلے کو تو کیا ہی ایم کیو ایم نے. یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ ایم کیو ایم کی گورنمنٹ نے کیا ہے. وفاق میں ایم کیو ایم حکومت میں تھی, اسی نے اس کو جو ہے اپروول دی ہے کیبنٹ میں, ایم کیو ایم نے اس پہ دستخط کیے ہیں. تو اس لیے یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات کر رہے ہیں. ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے, ڈیلیمیٹیشن کے مسئلے پہ یہ پی ٹی آئی سے قلابازی کھا کے پی ڈی ایم کی طرف گئے ہیں, اور انہوں نے ان سے پرمٹ لیے ہیں, ان سے وزارتیں لی ہیں, ان سے گاڑیاں لی ہیں, لیکن اس میں کراچی کے حقوق انہوں نے نہیں لیے, ڈیلیمیٹیشن کے حقوق انہوں نے نہیں لیے, اور اس پورے پروسیس میں شامل رہے. اور جب انتخاب ہونے لگا, عوام کو ان کا جمہوری حق ملنے لگا, چاہے غلط طریقے سے ہی صحیح, جیسا کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے, جیسا کہ 2015 میں ہوا تھا, جیسا کہ اس سے پہلے جو ہے تمام انتخابات میں ہوا تھا, اور ان سب میں انہوں نے حصہ لیا تھا. دیکھیے, اصل پوزیشن یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی حقیقت بے نقاب ہو چکی ہے اہل کراچی کی نظروں میں. ایم کیو ایم بالکل جو ہے اپنی اصل پوزیشن کی طرف جا چکی ہے, عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے. ان کے پاس فیس سیونگ کے لیے اس طرح کی چیزوں کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. آپ دیکھیے کہ ڈیلیمیٹیشن بھی تو یہ جو انتخابات سے پہلے. ٹھیک ہے, آپ اسامہ رضی صاحب, آپ ایم کیو ایم کی جانب سے اس کو فیس سیونگ قرار دے رہے ہیں, اس کا جواب عمومی سے لے لیتے ہیں. کیا کہیں گے ساجد احمد صاحب؟ کہا جا رہا ہے کہ فیس سیونگ کی گئی آپ لوگوں کی جانب سے, جو رات گئے آپ لوگوں نے بوائکاٹ کا ایک دم سے اعلان کیا ہے, اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اسامہ رضی صاحب شاید ان کو صحیح حقائق کا پتہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا, اور حقائق یہ چیز باتیں بتا رہے ہیں, یہ میرے خیال میں ان کے خود کریڈٹ کی بھی چیزیں ہیں کہ وفاقی گورنمنٹ بیٹھ کے ہم نے سائن کر دی. میرے بھائی, ڈیلیمیٹیشن سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ہوئی ہے,
الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ رائٹ تھا آئین کے آرٹیکل 10(1) کے مطابق، ٹھیک ہے نا. اور اس حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کوئی آج سے نہیں، اسٹارٹ میں ہی کیا کہتے ہیں اپنا سندھ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن آف پاکستان جا چکی تھی، نمبر 1، ٹھیک ہے نا. اچھا سیکنڈ یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنی فیس سیونگ کی ہے، ٹھیک ہے نا. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تو اس کے صدقے میں جماعت اسلامی کا چہرہ سیو ہوا بیچاروں کا، صحیح نا، ورنہ ان سیف تو یہ لوگ ہمیشہ سے رہے ہیں. اور اس کے صدقے میں ان کو یہاں پر گورنمنٹ ملی ہے ہمیشہ سے، بلدیاتی گورنمنٹ ملی یا جہاں بھی جس طرح سے بھی جہاں پر پورے پاکستان میں رول کیا انہوں نے، وہ اسی طرح کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے وزارتیں لیں. میرے بھائی وفاق سے معاہدہ تھا ہمارا، آپ بھی تو کل تک ایم ایم اے کے ساتھ تھے، کے پی کے میں آپ کی حکومت تھی، آپ نے وزارتوں کے مزے نہیں لوٹے. آپ نے بھی تو یہ کہا تھا کے پی کے اندر ہم اسلامی نظام لے کے آئیں گے. تمام جماعتوں نے کتاب کو قرآن سے تشبیہ دی کہ یہ قرآن، اس کو کتاب نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اس پہ ووٹ اسٹیمپ لگایا، ووٹ دیں اس کو، صحیح نا، اور ہم اسلامی نظام لے کر آئیں گے. پورے کے پی کے اندر یہ طالبانائزیشن لے کر آ گئے تھے. ان کے رہنما یہ کہتے پھر رہے تھے کہ پاکستان آرمی کے لوگ شہید نہیں ہیں، طالبان شہید ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ان کے کمنٹس ہیں. آج بھی ٹی ٹی کے ساتھ، آج بھی جو امن دشمن قوتیں ہیں جو پاکستان کو طور بات کرنا چاہتی ہیں، ان کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں. یہ اتنے اچھے اگر ہوتے، اگر ان کی اتنی سی کارکردگی ہوتی. جب ایم کیو ایم نے پرویز مشرف کے زمانے میں 2004 میں جب بائیکاٹ کیا تھا تو اس بائیکاٹ کے نیچے میں نعمت اللہ صاحب آ گئے تھے. 4 سال انہوں نے کام کیا اور کوئی ہرڈلس ایم کیو ایم نے ان کے سامنے کھڑا نہیں کیا، کوئی بیرر نہیں لگایا. اگر ان کی اتنی اچھی کارکردگی ہوتی تو دوبارہ جب ٹھیک ہے. بہرحال یہ جو ایم کیو ایم کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا ہے، اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو پہنچا ہے براہ راست یا پھر جماعت اسلامی کو، اس پر ہم بات کریں گے. پولنگ کا عمل جاری ہے. کراچی کے تمام جتنے بھی اس وقت یونین کاؤنسلز ہیں وہاں پر پولنگ اسٹیشنز ہیں، وہاں سے آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان موجود ہیں انہیں شامل گفتگو کریں گے اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں. ساجد احمد صاحب ہیں، آپ کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سینئر اینکر پرسن فواد احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ساجد احمد صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں. ساجد احمد صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جب بات ہو رہی تھی یہی کہا جا رہا تھا جماعت اسلامی کی جانب سے کہ ایک جمہوری طریقہ تو یہی تھا کہ ڈٹ کر مقابلہ کیا جاتا آپ لوگوں کی جانب سے. اگر یہ انتخابات ہونے ہی جا رہے تھے سندھ کے اندر بالآخر، تو بجائے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جاتا جس طرح سے آپ کی جماعت کی جانب سے کیا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ میری بات کٹ گئی تھی، میں تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا. دیکھیں 2001 سے 5 تک نعمت اللہ صاحب رہے ہیں. اگر ان کی کارکردگی اتنی اچھی ہوتی تو 2005 میں دوبارہ انتخابات ہوئے تھے 4-5 سال بعد. اس کے بعد پھر ایم کیو ایم کی تھی، اس لیے کہ لوگوں کو توقع تھی یہ کام کریں گے. اچھا دیکھیں اب ہم باہر کیوں نکلے، ہم ڈیلیمیٹیشن کے خلاف اتنی مزاحمت کیوں کر رہے ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں. نمبر 1 پہلی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک یو سی 90,000 پر بنا دی گئی ہے اور ایک یو سی 29,000 پر بنا دی گئی ہے، تو ایک یعنی کہ جہاں 3 چیئرمین مخالف پارٹی کو بنے گے، وہاں کراچی کے جو اربن ایریاز کا وہ 1 چیئرمین بنے گا. تو کل کو جو فنڈنگ آئے گی، جو سندھ گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ کو فنڈ کرے گی، تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کس طرح کریں گے. یعنی 29,000 کی آبادی مثال کے طور 5 کروڑ کا فنڈ آتا ہے اور 90,000 کی آبادی میں 5 کروڑ کا فنڈ آتا ہے. تو آپ اس کے لیے آپ جماعت اسلامی کے پاس کیا فارمولا، مثال کے طور پر چلیں وہ آ جاتے ہیں، میئر ان کا بن جاتا ہے، اللہ کرے بن جائے، بہت تڑپے جا رہے ہیں تو بننا چاہیے ان کو، بن جائے اللہ کرے دیکھ لیں گے. ایک تو وجہ یہ تھی ایم کیو ایم کی. دوسری یہ تھی ایم کیو ایم سے باہر آنے کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا غیر منصفانہ رویہ. بالکل اس طرح سے 2018 کے اندر بھی الیکشن کمیشن سو رہا تھا، 14 سیٹیں ایم کیو ایم کو چھین لی گئی تھی. اس وقت بھی ایم کیو ایم الیکشن کمیشن جاگا، پھر ڈیلیمیٹیشن ہوئی پورے کراچی کے ساتھ زیادتی ناانصافی کے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سو رہا تھا. اسلام آباد میں گزشتہ میں نے بھی حوالہ دیا آپ کو. ٹھیک ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اس کی وجہ الیکشن کمیشن کا غیر منصفانہ رویہ بھی ہے، ان کا جو طریقہ ہے وہ بھی ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ بارہا ہم نے پوچھا جب ایم کیو ایم کی جانب سے، تو ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے، ساجد احمد صاحب کی جانب سے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا اور ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، کوئی آپشن نہیں تھا، اسی لیے ہم نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا. اصل میں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ نے کراچی کے عوام کے ساتھ انصافی نہیں کیا، اس کہ ان کے تو لیڈر ہو گیا آباد اور شہر کراچی ہو گیا برباد. جن کی نمائندگی کرتے تھے ان کی نمائندگی بھی نہیں چھوڑ دی. یہ ٹوٹل کنفیوز لاٹ ہے.
پہلے یہ مہاجر قومی موومنٹ تھے، پھر ان کی وہاں دال نہیں پکنی ہوئی تو انہیں کہا متحدہ بن جاؤ، پھر متحدہ کے بعد یہ مجبور قومی موومنٹ بن گئے، اور اس کے بعد جو اب یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو ان کا چوتھا نام بھی آ گیا منافق قومی موومنٹ۔ تو اب یہ تو جس طرح کیچڑیاں بدل رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے تو کراچی کے لوگوں کا میرے ووٹ پہ تجارت ایبسولوٹلی ناٹ، اس لیے کہ یہ ہر دفعہ تجوری کھل جائے تو یہ جھک جاتے ہیں، کبھی زرداری کا زر کھل جاتا ہے، وہ زر کا پجاری ہیں، یہ ان کی وفاداری کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے تو کراچی کو مایوس کیا، تو ان کا تو اب یہ ذکر جو ہے یاد ماضی عذاب ہے یار، اس لیے کہ جب ان کی وہ یاد آتی ہے تو بوری بند لاشیں یاد آتی ہیں، پتہ یاد آتا ہے، چٹکی بجا کے شہر بند کرنا آتا ہے، کراچی کی روشنیاں گل ہونی جاتی ہیں، سارا اس شہر کی بربادی کی بنیاد جس نے ڈالی وہ مجبور قومی موومنٹ ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے جس پارٹی کا قائد جس کو یہ مانتے ہیں بانی قائد اور مانتے تھے، اب تو شاید اس کو بھی انہوں نے طلاق دے دی، تو کچھ نے دی ہے، زیادہ تر نے دی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 2016 تک تو یہ سب مانتے تھے اس کو یہ خود غدار کہنے لگے، تو اس کے معنی جب سے شروع ہوئے تھے یہ غدار کے نیچے ان کی تربیت ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، فردوس شمیم نقوی صاحب جماعت اسلامی کا موقف بھی لے لیتے ہیں۔ اس وقت اسامہ رضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اسامہ رضی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے، ساجد احمد صاحب کہتے ہیں کہ اگر چلو ہم نے جمہوری طریقے سے ڈٹ کر مقابلہ نہیں کیا، بوائیکاٹ کیا، چاہے کوئی بھی ریزن ہو، اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے جماعت اسلامی کو ہی پہنچا ہے، کہ جماعت اسلامی جو ہے آپ کھل کر سامنے آئی ہے، ایٹ لیسٹ ان کو موقع تو ملا ہے۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ کیوں ایسی ساکھ آپ کی ظاہر کی جا رہی ہے کراچی کے اندر؟ جماعت اسلامی نے تو گزشتہ 3-4 سالوں میں جس طرح سے اس شہر کی نمائندگی کی ہے، نمائندگی نہ ہونے کے باوجود جس طرح سے اس شہر کی قیادت کی ہے، اس کے نتیجے میں شہر کا یہ رجحان بنا ہے۔ یہ تو سمجھیں کہ ان کی حقیقت بے نقاب ہونی چاہیے کہ یہ 2 وزارتیں نہیں چھوڑ سکتے، الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، لیکن آصف علی زرداری، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم جو یہ سارے کام کر رہی ہے وہ سب صحیح ہیں، ان کی وزارتیں بڑی شاندار ہیں، یہ اپنی وزارتیں نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے جو ہے ایڈمنسٹریٹرز کی تقرری کے لیے کہا، پریشر ڈالا، ایڈمنسٹریٹر کی انتخاب سے پہلے تقرری دھاندلی نہیں ہے، یعنی وہ بھی ویسی ہی دھاندلی ہے جیسی ڈیلیمیٹیشن کی ہے، لیکن وہ صحیح ہے، وہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور وزارتیں زندہ باد اور الیکشن کا بائیکاٹ۔ بھائی ایسے نہ کریں کراچی والے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ مردم شماری جو ہے وہ ایم کیو ایم نے نوٹیفائی کی ہے، اور ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے جنہوں نے پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، لیکن یہ نہ اس وقت حکومت سے الگ ہوئے، نہ یہ آج حکومت سے الگ ہو رہے ہیں، اور انتخابات میں شکست نوشتہ دیوار ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ حصہ لیں، آپ حصہ کیوں نہیں لے رہے؟ ڈی لمیٹیشن پہ اگر آپ انتخاب میں حصہ نہیں لے رہے تو آپ وزارتوں سے الگ کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ جتنا بھی انتخابی عمل ہے یہ سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے، سندھ گورنمنٹ اچھی ہے، وفاقی حکومت اچھی ہے، الیکشن کمیشن برا ہے جس نے پیپلز پارٹی کی دی ہوئی ٹاؤنز کی حدود کے اندر جو ہے والکہ بندی کی ہے۔ یہ کام تو پیپلز پارٹی نے کیا ہے، لیکن اس کے اوپر یہ ایک لفظ نہیں بول رہے۔ ڈیلیمیٹیشن کا تو وہ بھی ذکر کر رہے ہیں خیر اسامہ صاحب، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جتنی آبادی کم شو کر کے نشستیں اتنی نہیں دی گئی جتنی کہ دی جانی چاہیے تھی۔ آپ سے جاننا چاہتے ہیں ساجد احمد صاحب، چاہے جو بھی ہو، لیکن ایم کیو ایم کو اس طرح سے بوائیکاٹ کرنا، کراچی کے عوام کا جو حقوق ہے ان کو سلب کرنے کی، میں کہوں گی کہ ابھی جو کراچی ہے اس میں جو ترقیاتی کام ہیں، تعمیراتی کام ہیں، سڑکیں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی جمہوری طریقے سے آپ کو بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے تھا، سامنے آنا چاہیے تھا، لڑنا چاہیے تھا، ایٹ لیسٹ ایفرٹ تو کی جانی چاہیے تھی نا آپ کی جانب سے، آپ کی جماعت کی جانب سے۔ دیکھیں ابھی اسامہ قادری صاحب نے کہا، اسامہ رضی صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم نے سینسس کے نوٹیفائی کو سگنیچر ہی ان کے نا، پھر لا علم میں بیچارے یہ پھر لا علموں کی بات کر رہے ہیں، ان کے علم میں نہیں ہے۔ جب کیبنٹ کے اندر یہ چیز آئی تھی سینسس کے حوالے سے تو ایم کیو ایم نے اپنا اختلافی نوٹ ڈالا تھا
कि पूरे पाकिस्तान में रीसेंसिस, बल्कि सिंध के अंदर रीसेंसिस करवाए जाए। उस हवाले से उस वक्त मैं खुद भी एमएनए था, खाका नबाई साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने कहा ठीक है, किसी भी एक यूसी को कराची के लेकर उस पर रीसेंसिस करवा कर उसके बाद हम पूरे पाकिस्तान, उस पूरे कराची के आइडिया लगेंगे और फिर रीसेंसिस पूरे कराची के अंदर करवाए जाएंगे। अच्छा देखिए, ये लाइल बेचारे हैं, ये अभी घोड़े पर सवार होकर भाग रहे हैं कि किस तरह से मेयर कराची की सीट पकड़ लें, चाहे काम करवा सके ना करवा सके। अच्छा, एमक्यू के बाइकाट की वजह क्या है? एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुस्तफाना रवैया। फिर देखिए, पिछले जो 4 साल वसीम अख्तर साहब रहे हैं, हमने 4 साल स्ट्रगल किए। नंबर 1 ये कि आइन के आर्टिकल 148 के तहत बल्दियाती लोगों को इख्तियार दिए जाएं, नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आखिरी दिन कहा कि भाई फौरी तौर पर कराची के फौरी तौर पर बल्दियाती लोगों को आइन के आर्टिकल 148 के तहत तमाम इख्तियार दिए जाएं, यानी कि फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार दिए जाए। वो नहीं दिए गए ना, तो हम तो लड़ रहे थे ना, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, हम सेंसस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन ठीक है, पीटीआई का मौके भी जान लेते हैं। साजिद अहमद साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप क्या कहेंगे कि जो इस वक्त इंतखाबात का सिलसिला जारी है, आप मुतमईन हैं जो भी इंतजाम किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से? क्योंकि कहा गया है पीटीआई की जानिब से कि चूंकि पोलिंग का अमल ताखिर से शुरू है, 2 घंटे का वक्त जो है उसको बढ़ा दिया जाए। इस पर आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? पहली चीज है कि मैं अपनी सारी कौम से ये कहना चाहूंगा, लेट्स सेट आवर बार्स अ बिट हायर। हमने बारी इतनी नीचे की हुई कि हमारी चीज कबूल कर लेते हैं। जब 8 बजे का वक्त था तो 8 बजे क्यों नहीं शुरू हुई? पोलिंग का अमला क्यों मौजूद नहीं था? मटेरियल क्यों नहीं वक्त पे पहुंचा? पोलिंग स्टेशन क्यों नहीं खुले वक्त पे? इसकी कोई इंक्वायरी होगी, कोई इसका जिम्मेदार बताया जाएगा। माजी में 2013 में भी इसी किस्म के कुछ काम हुए थे, हमेशा होता है और ये निजाम दुरुस्त नहीं होता। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करते हैं, एक शफाफ तरीके की बात करते हैं, वो लाना पड़ेगा। अभी उसामा ठीक है जी, हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे साजिद अहमद साहब, उसामा रज़ी साहब और साथ साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया।